नेतन्याहू अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए फटाफट लबनान पे चढ़ दौड़े हैं कि हमारी लड़ाई तो यहां पे चल रही है। अब वो तो लड़ाई को कंटिन्यू रख सकता है, अमेरिका कहां पे लड़ेगा? तो डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा रास्ता निकाला हुआ है कि वापसी पे क्यूबा पे कब्जा कर लूंगा मैं और उसके बाद ग्रीनलैंड की तरफ मैं जाऊंगा। लेकिन इससे अमेरिका के इत्तेहादी दूर होते चले जाएंगे, अमेरिका कमजोर होगा इन चीजों से। चीन ने वादे तौर पे अमेरिकी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। बड़ा क्लियर स्टेटमेंट आया चाइना का। अमेरिका ने पाबंदियां लगाई थी कि ईरान से तेल लेने पर बहुत सारी चीनी कंपनियां, उनके ऊपर अमेरिका ने कहा जी हमारी तरफ से पाबंदियां हैं, ये काम नहीं करेंगे, इनके साथ कोई काम नहीं करेगा, हम जनाब ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने बहुत सख्त अहकाम जारी किए थे। अब इस पे चाइना ने वादे तौर पे अमेरिकी पाबंदियों को मुस्तरद करते हुए अपने मुल्क में अहकाम जारी कर दिए हैं कि ये कंपनियां और जहाज रूटीन के मुताबिक अपना काम करेंगे, इनके साथ ताउन बिल्कुल कोई बंद नहीं करेगा। ये पाबंदियां गैर कानूनी और अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ हैं जो अमेरिका ने किया। चीन ईरान से अपनी तेल की तिजारत पर कायम रहेगा और अमेरिकी दबाव को कबूल नहीं करेगा। ये नाज़रीन एक बड़ा झटका है अमेरिका को, यानी तिजारती जंग शुरू हो चुकी है। ये तो बड़े अरसे से चल रही है, लेकिन इस रीजन में अब तेल की कीमतें बढ़ने के बाद, आपने हुर्मुज़ की बंदिश के बाद या मिडिल ईस्ट में एक जंग छेड़ने के बाद तिजारती जंग चाइना और अमेरिका के बीच में शुरू हो चुकी है। ये चाइना के सर्वाइवल का मामला है। चाइना को हर हाल में फ्यूल अपने मुल्क में लेकर जाना है, उसके बगैर उसका गुजारा नहीं है। जंग के बाद नाज़रीन एनर्जी की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी की कीमतें जो बढ़ी हैं पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ी हैं। एहतजाज खत्म होगा बातचीत के जरिए से या ताकत के बहुत अंधे इस्तेमाल के जरिए से कि आप बहुत सारे लोग मारते हैं, बहुत तबाही फैलाते हैं, आप एक ऐसी नफरत का बीज बो दें जो तनावर दरख्त बनेगा ही बनेगा। ये जो आज आप फसल बोएंगे ये आपको कल काटनी पड़ेगी। आप जो मर्जी कर ले, आने वाली नस्ल आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि लोगों पे गोली चलाना बहुत आसान है। ट्रिगर आपने दबाना, गोली चल गई, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है नस्लों को, और वो कीमत चुकाना बहुत मुश्किल है। ये कोई भी फोर्सेस जितनी मर्जी ताकतवर हो, कोई रियासत कितनी भी ताकतवर हो, वो इसकी कीमत नहीं चुका सकती। गोली से आप नफरत बो देते हैं और फिर आपको एक नफरत की पूरी फसल काटनी पड़ती है, वो कई गुना ताकत के साथ वापस आता है। बहरहाल ताकत का अंधा इस्तेमाल जारी है। एक तरफ तो जनाब वो कह रहे हैं जी हमने मुज़ाकरात करने इन लोगों के साथ, और दूसरी तरफ इन लोगों के नाम जो हैं वो कलदम तंजीम बना के इनकी गिरफ्तारियों और इनके छापों के लिए बाकायदा जो मुखबरी करेगा उसके लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम भी मुकर्रर कर दिया कि इनमें से कोई एक बंदा पकड़वाएं और 1 करोड़ रुपया आप ले लें। यानी आप गद्दारी करें अपने लोगों के साथ, अंदर से कोई बंदा वो बताया जनाब ये यहाँ बैठा हुआ है, वहां पे आके पकड़े, उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाए। किसी को 1 करोड़ नहीं मिलना। ये आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी बंदे को इनाम की रकम मिली हो। वो अमेरिका ने अटैक किया था ना वेनेजुएला के ऊपर, तो उसने बहुत इनाम रखा हुआ था उसके सर पे मादुरो के। तो जिन लोगों ने कहा था कि ये इनाम हमें मिले, अमेरिका ने कोई नहीं दिया इनाम। इधर अमेरिका इनाम नहीं देता तो पाकिस्तान इनाम देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर फैसल राठौर साहब वाकई चाहते हैं कि उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं तो वो ये कलदम का ठप्पा हटाएं, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों के साथ बैठ के बातचीत करें, उनके सर के ऊपर जो इनामात रखे गए हैं ये सिलसिला रोकें। और बड़ी अजीबोगरीब खबरें पाकिस्तान की मीडिया पे चलवाई जा रही है। सबसे पहले तो एक बंदा है, और ये बंदा आप देख लें, इसको आप याद रखिएगा कि सबसे पहले जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को छोड़ने का ऐलान किया वो फैसल गिलानी ने किया। एस्टेब्लिशमेंट का दबाव होगा और पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पे ट्रांसमिशनें चला दी गई, जनाब इस बंदे ने अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी छोड़ दी। हालांकि इसकी कोई हैसियत नहीं थी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के अंदर। मैंने जो लोगों से पूछा उन्होंने कहा जी हम तो इसको जानते भी नहीं ज्यादा। बहरहाल वो छोड़ते हुए कहता है जी मासूम शहरियों के खून से होली खेली जा रही है, मैं ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से खुद को अलग करता हूं और उसको छोड़ने का मैं ऐलान करता हूं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी छुड़वाई लोगों से, इसी तरह तहरीके लब्बैक भी छुड़वाई लोगों से। अब खबरें चलाई जा रही हैं कि जनाब इनके ताल्लुकात साबित हो गए हैं भारत के साथ, यानी फितनतुल खवारिज के साथ और भारत के साथ कलदम एक्शन कमेटी का गठजोड़ साबित हो चुका है। इस किस्म की खबरें चलाई जा रही हैं और पुराना स्क्रिप्ट है बहुत, यानी तहरीके लब्बैक वालों के घर से भी इंडियन करेंसी मिल गई थी, यहाँ पे शौकत नवाज मीर के घर से भी इंडियन करेंसी मिल गई है, आपको पीटीआई वालों के घर से भी मिल जाती है, आपको तालिबान के घर से भी इंडियन करेंसी मिल जाती है। ये इंडियन करेंसी बड़ी चालाक है। एमक्यूएम के ऊपर एक्शन हो तो वहां से इंडियन करेंसी मिल जाती है, तहरीके लब्बैक के ऊपर एक्शन हो तो वहां से इंडियन करेंसी मिल जाती है। जिस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जब भी कभी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हाथ डालती है तो एजेंसियों को उनके लोगों के घरों से इंडियन करेंसी मिल जाती है। ये बड़ी चालाक करेंसी है, ये फौरी तौर पे वहां पहुंच जाती है जहां पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का किसी के साथ भी झगड़ा होता है। इंडियन सिम कार्ड भी मिल जाते हैं वहां से, वहां पोस्टर बैनर भी मिल जाते हैं, यानी उन्होंने सजा के रखे हुए होते हैं इंडियन बैनर, इंडियन पोस्टर, इंडियन फौजियों के खत, इंडियन राह का जो है वो सारा डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज के आपका ओहदा क्या, आपका काम क्या, आपको पैसे कितने मिले, उनके पैसे, सारा कुछ सजा के रखा हुआ होता है अपने घर के अंदर उस बंदे ने जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाता है।
اور بعد میں جا کے چھاپا مارا جاتا ہے اور انکشاف ہوتا ہے کہ اوے یہ تو را کا ایجنٹ نکل آیا. تو جناب را کے 5 ایجنٹ بھی آئی ایس آئی نے پکڑے. خبر یہ بھی دی گئی, یہ ذرا خبر دیکھیں آپ, ایکسپریس نیوز پہ چھپی ہے. چھپی کیا ہے, چھپوا دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی فتنۃ الخوارج بھارت اور کلدم عوامی ایکشن کمیٹی کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا, ہوش ربا انکشافات سامنے آ گئے. اور جناب راہ کے لیے سرگرم خارجی شہزاد کے کلدم ایکشن کمیٹی سے روابط منظر عام پر آ گئے. جناب راہ کے بندے پکڑے گئے. راہ کے جو بندے ہیں وہ 5 بندے, ان کا پتہ چل گیا کہ یہ راہ کے ہیں. آئی ایس آئی نے کارروائی کی اور جناب یہی بندے جو راہ کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں, یہی بندے عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بھی ممبر ہیں. یہ جناب اب اس قسم کی خبریں چلوائی جا رہی ہیں. تو یہ پرانا سکرپٹ ہے, پرانی خبریں ہیں, کوئی نئی چیز ان میں نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے. تو جب آپ نے مذاکرات کرنے ہو تو پھر آپ کو کم سے کم دل بڑا کرنا پڑے گا, ان لوگوں کو موقع دینا پڑے گا کہ وہ آ کر بیٹھ کے آپ سے بات کریں. جو وزیر اعظم ہے آزاد کشمیر کا, وہ اسلام آباد سے واپس کشمیر جانے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, وہ کشمیر جا ہی نہیں رہے. اور جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں وہ چھپتے پھر رہے ہیں کہ ان کے اوپر پولیس اور رینجرز اور سیکورٹی فورسز چھاپے مار رہی ہیں, وہ ان کے خون کے پیاسے ہو گئے, ان پہ گولیاں بھی چلائی گئی ہیں, وہاں لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں. تو مذاکرات کون کرے گا, کس کے ساتھ کرے گا, کہاں پہ بیٹھیں گے؟ یہ صرف مذاکرات کی بات کر کے فیس سیونگ لے رہے ہیں تاکہ کل کلاں کو یہ کہیں جناب میں تو بات چیت کرنے کا حامی تھا, دیکھیں ہم نے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کر دیا. حالانکہ بات چیت کے تمام دروازے ان لوگوں نے بند کر دیے. کل طلعت حسین کا پروگرام چل رہا تھا, اسٹیبلشمنٹ نے وہاں پہ چلتے پروگرام کے اندر میسج بھجوا کے طلعت حسین کو بتایا کہ جناب ہم نے نہیں یہ قبول کرنا, یہ جو آپ وزیر اعظم کہہ رہا ہے یہ بکواس کرتا ہے, یہ ہم نہیں مانتے اس کو. یعنی سادی بات تو یہی ہے نا, وزیر اعظم وہاں پہ کوئی اور بات کر رہا تھا, طلعت حسین کو میسج آ جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور اس کو بتایا جاتا ہے جناب ہم نہیں یہ مانتے, یہ جو بھی کہتا ہے کہتا رہے بے شک. طلعت حسین نے پڑھ کے وہ میسج سنا دیا وزیر اعظم کو, اور وزیر اعظم کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے, وہ بھی اپنا پینترا بدل گیا فوری طور پر. یہ ناظرین پاکستان کے اندر میڈیا جرنلزم کر رہا ہے, سیاستدان سیاست کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فیصلے کر رہی ہے. آئی جی نے ناظرین ایک بڑی عجیب و غریب تقریر کر دی وہاں پہ سیاستدانوں والی. بلکہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ایران نے جنگ لڑی ہے امریکہ کے ساتھ, کسی امریکی یا ایرانی جرنیل نے بھی ایسی تقریر نہیں کی, کسی اسرائیلی جرنیل نے بھی ایسی تقریر نہیں کی. پورے مڈل ایسٹ کے اندر کسی جرنیل نے یا کسی فوجی نے یا کسی سیاستدان نے ایسی شاندار تقریر نہیں کی, یا پاکستان کے جرنیلوں نے کبھی انڈیا کے ساتھ لڑائی میں ایسی تقریر نہیں کی, نہ کبھی انڈین جرنیلوں نے ایسی تقریر کی ہے جیسی تقریر کر دی آئی جی کشمیر میں. یہ آئی جی کشمیر وہی آدمی ہے جس نے کہا تھا 1000 بندہ ماروں گا تو امن آ جائے گا. اب یہ کشمیر پہنچا ہوا ہے. ایسے ذہنی مریض کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کبھی کوئی سول سروس کے اندر رکھے بھی, لیکن عاصم منیر صاحب کے دور میں اس کو آئی جی بنا کر کشمیر میں بھیج دیا گیا. وہ اپنی کاروائی ڈال رہا ہے, بندے مر رہے ہیں وہاں پہ, سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی مر رہے ہیں, دوسری طرف جو سویلینز ہیں وہ بھی مر رہے ہیں. تو لوگوں کی جان جا رہی ہے, ان کا کیا جا رہا ہے؟ وہ سینے پہ ہاتھ مار مار کے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, وہ وہاں دھمکیاں میز قسم کی باتیں کر رہا ہو. یہ آئی جی کو کیا زیب دیتا ہے؟ اب چاہے اسلام آباد کا آئی جی ہو چاہے کشمیر کا آئی جی ہو, یہ جس طریقے سے سینہ ٹھوک رہے ہیں عوام کے سامنے, کیا یہ عوام کا سامنا بھی کر سکتے ہیں؟ جو عوام اپنے ٹیکس کے ذریعے سے آپ کو تنخواہ دیتے ہیں, آپ کو پالتے ہیں, آپ ان کے خلاف ایسا رد عمل کیسے دے سکتے ہیں؟ جب بھی آپ عوام کے پرامن احتجاج کے اوپر جا کے اٹیک کریں گے, ٹریک ڈاؤن کریں گے, تو لوگ آگے سے ریئیکٹ کریں گے. اب جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, جو شہید ہوئے پولیس والے وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی ہمارے اپنے بچے ہیں, وہ قوم کے بچے ہیں, لیکن قوم کے بچوں کو لڑانے والوں کے خلاف بولنا اگر اتنی جرأت ہے تو, اگر اتنا حوصلہ ہے تو بات کر اور یہ کہہ کہ قوم کے بچوں کو لڑانے والے جو ہیں وہ قوم کے مجرم ہیں, جنہوں نے لا کر سویلینز کو اور فورسز کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا. وہ تقریر ایسے کر رہا ہے جیسے وہ مقبوضہ کشمیر میں جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر فتح کرنے کے لیے. او بھائی یہ کشمیر ہے, آزاد کشمیر ہے, یہ اپنے لوگ ہیں, ان کو ایسے نہیں مارنا. جتنا غصہ اور جتنے جذبات تم دکھا رہے ہو, اگر اتنے جذبات دوسری طرف سے بھی دکھائے گئے یہ تو بہت بڑا تصادم ہو جائے گا. تو یہ جلدی پر تیل کا کام کر رہے ہیں, اور یہ ایسے بیوقوف لوگ صرف اپنی ذاتی تشہیر کے لیے اور اپنی ذاتی واہ کے لیے اور گڈ بکس میں آنے کے لیے, بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی یا اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں رہنے کے لیے وہ اس طرح کے بلنڈر کرتے ہیں, اور قیمت ان بلنڈرز کی بعد میں قوم ادا کرتی ہے. احمد فرحات صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے الیبوریٹ کیا کہ یہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو ایک لانگ مارچ نکلا ہے اس کے مقاصد کیا ہے, اور یہ بار بار وہ کمیٹی بتا چکی ہے, اور انہوں نے باقاعدہ اس کو لکھ کر بھی بتایا, بول کر بھی بتایا. میں آپ کے سامنے نمبر 1 انہوں نے کہا جی یہ تحریک ہے نا, یہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے. نمبر 2 کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے. نمبر 3 کسی قوم کے خلاف نہیں ہے. نمبر 4 یہ بنیادی عوامی حقوق کی تحریک ہے. نمبر 5 اشرافیہ کی مراد کے خلاف ہے. نمبر 6 سیاسی انجینئرنگ کے خلاف ہے کہ 12 سیٹوں سے جو سیاسی انجینئرنگ کی جاتی ہے اور پورے نظام کو کنٹرول کر کے ایک سرکاری آفیسر یا ایک فوجی آفیسر وہ پورا کا پورا کشمیر کا خطہ چلا رہا ہوتا ہے, تو یہ نامناسب ہے. وہ یہ کہتے ہیں سیاسی انجینئرنگ کے خلاف ہے. غیر قانونی
اور غیر منطقی نشستوں کے خلاف، صحت کی ناقص سہولیات کے خلاف، ناقص انفراسٹرکچر کے خلاف، کئی اشروں کی محرومیوں کے خلاف، یہ جناب وہ تحریک ہے۔ اور اس کو اٹھا کر انڈیا کے ساتھ، مجھے بتائیں یہ سارے کام انڈین راہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں یہ سارے کام ہوں، یا بھارتی خفیہ ایجنسی پاکستان میں یہ کام کرنا چاہتی ہے؟ پاکستانی ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں وہ دیکھ لیں پاکستانی ٹی وی کے اوپر۔ آج عمران خان کی پھر ملاقات نہیں ہوئی، عمران خان سے ملاقات مکمل طور پہ بند ہے۔ ان کی بہنیں، آج منگل کا دن تھا، وہ پھر گئے ملنے کے لیے، انہوں نے ملاقات کرنے نہیں دی۔ ایک طرف انہوں نے نیشنل لیول کے سب سے بڑے لیڈر کی ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں، دوسری طرف پاکستان کے تمام ٹی وی چینل کے اوپر عمران خان کا نام لینا منع ہے۔ لیکن جو خیبر پختونخوا سے ناراض ارکان کا ایک ٹولہ بنایا گیا ہے، وہ اب انٹرویوز دے رہے ہیں اور وہ عمران خان کا تذکرہ کر رہے ہیں، عمران خان کی رہائی مانگ رہے ہیں، عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک کا لائحہ عمل مانگ رہے ہیں، اور وہ سارا کچھ پاکستان کے نیشنل ٹی وی چینل پہ چل رہا ہے۔ ذرا اپنے آپ سے پوچھئے آپ ایک دفعہ کہ جس آدمی کا نام پاکستان کے نیشنل ٹی وی چینلز پہ نہیں لیا جا سکتا، اس کی رہائی کی تحریک چلانے کا مطالبہ پاکستان کے نیشنل ٹی وی چینلز پہ چل رہا ہے، اور کچھ ناراض ارکان سو کالڈ وہ مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ ٹی وی پہ چل رہے ہیں۔ پہلے تو پوچھو تم نے کون سی قربانی دی ہے بھائی عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے؟ مجھے سہیل آفریدی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ جو کر سکتا تھا اس نے نہیں کیا۔ سہیل آفریدی کے پاس بہت بڑا موقع تھا، ابھی بھی ہے، لیکن سہیل آفریدی نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس نے نوجوانوں کو اکٹھا نہیں کیا جو وہ کر سکتا تھا، کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ جو ناراض ارکان ہے، جس طریقے سے ان کو پاکستان کا نیشنل ٹی وی چلا رہا ہے اور عمران خان کی رہائی کے مطالبات بھی نیشنل ٹی وی پہ چلا رہا ہے، یہ آرگینک نہیں ہے، اس کے پیچھے پھر اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر پاکستان کے نیشنل میڈیا پہ کچھ نہیں چلتا۔ تو ابصار عالم تو کیونکہ نواز شریف کا اپنا آدمی ہے، گھر کا آدمی ہے، اس وقت حکومت میں ہے، اس سے پہلے وہ پیمرا کا چیئرمین بھی رہا، تو وہ اس حکومت کے خلاف کیوں بولے گا؟ ابصار عالم نے کچھ چیزیں بڑی کلیئر کر دی ہیں، جو باتیں ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں۔ اختیارات کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے، اب یہ ثابت ہو گیا۔ رینجرز کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ عدلیہ پہ کنٹرول کیا گیا ہے اور عدلیہ کو پیغام بھجوا کر اس سے فیصلے کروائے جاتے ہیں، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ فیلڈ مارشل کی پاکستان کے فیصلوں میں مداخلت ہوتی ہے اور وہ لگاتار عدلیہ کو دھمکانے کے لیے یا اپنے کام نکلوانے کے لیے بندوں کو استعمال کرتے ہیں، عدلیہ کو بھی استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اور پاکستان کا وزیر داخلہ بھی ملوث ہے، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ اور یہ ابصار عالم نے کہا ہے نا، تو اب ثابت ابصار عالم نہیں کرنا ہے، لے جاؤ ابصار عالم کو عدالت میں لگا دو پیکا اس کے اوپر۔ تو منی لانڈرنگ بھی ہو رہی ہے، سندھ سے جناب جہاز جا رہے ہیں دڑا دڑ منی لانڈرنگ کا پیسہ لے کر، ڈالر پاکستان سے باہر جا رہا ہے، اور کالا دھن سفید ہو رہا ہے۔ اور یہ محسن نقوی پہ الزام لگایا کہ اس کی بیوی نے بتایا ہی نہیں کہ اس کے پاس ایک فلیٹ تھا۔ جب محسن نقوی نے اپنے کاغذات جمع کروائے نا، تو اس میں بھی نہیں بتایا ہوا تھا۔ کچھ جرنلسٹ ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر محسن نقوی کو اس معاملے میں سوال کیا جائے تو وہ پھنس جائیں گے اور نااہل ہو جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایسٹ چھپائے، جیسا کہ اور کیسز بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں جہاں پہ لوگوں نے ایسٹ چھپائے اور اس کے بعد ان کو نتیجہ بھگتنا پڑا۔ ناظرین، پاکستان میں ایکسپورٹس کے حوالے سے میں ایک ڈیٹا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جاتے جاتے۔ میں نے ایک پوسٹ پڑھی اور پھر میں نے اس کو کنفرم کرنے کے لیے اس پہ ریسرچ کی، تو بالکل وہ ڈیٹا ٹھیک ہے۔ اور ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ جب پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا تو اس وقت پاکستان میں جو ایکسپورٹس تھی وہ 31.50 ارب ڈالر تھی، یعنی 31 ارب 50 کروڑ ڈالر کی ایکسپورٹس تھیں، زرداری صاحب جو چھوڑ کر گئے تھے۔ اور 2018 میں جب نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی تو 1.5 ارب ڈالر کم ہو گئی تھی ایکسپورٹس۔ نواز شریف کے دور میں ایکسپورٹس گری، پاکستان کی پیداوار کم ہوئی، ایکسپورٹس کم ہوئی۔ حالانکہ یہ کہتے ہیں ہم نے بڑے جھنڈے گاڑ دیے تھے 2013 سے 18 تک، تو 30.50 ارب ڈالر پہ کم کر کے یہ چھوڑ کر گئے۔ پھر عمران خان صاحب کا دور آ گیا، کورونا کا جو ایک سال تھا اس میں ایکسپورٹس نیچے گئیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کے دور میں اتنا کام ہوا کہ انہوں نے 30.50 ارب ڈالر سے جہاں پہ چھوڑ کر گیا تھا نواز شریف یا نون لیگ کی حکومت، اس کو 39 ارب ڈالر تک پہنچا دیا، یعنی کافی اضافہ کیا ایکسپورٹس کے اندر۔ لگ بھگ آپ سمجھ لیں کہ 25% کے قریب اضافہ کیا عمران خان نے اپنے دور میں۔ اور عمران خان کا دور ختم ہو گیا تو آپ کو پتا ہے اب ایکسپورٹس کہاں پہ پہنچ گئی ہیں؟ 32 ارب ڈالر پہ۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے 7 ارب ڈالر سالانہ کی کمی کری۔ یہ ناظرین انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا، اور یہ سارا ڈیٹا اویلیبل ہے، موجود ہے، لیکن فیلڈ مارشل بزد ہیں کہ یہیں سے پاکستان اونچی اڑان کی طرف جائے گا۔ یہ ساری وہ شکلیں ہی نہیں ہے، انہوں نے تو پاکستان کو لوٹ کے برباد کیا، انہوں نے تو آئی پی پیز لگائے، انہوں نے تو کرپشن متعارف کروائی، انہوں نے تو کمیشن لیے سارے کے سارے، اور ان کے ساتھ شامل رہے ہر دور کے اندر جرنیل اور ڈکٹیٹر۔ یہ سارا سیٹ اپ مل کے پاکستان کو آگے لے کر جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
پاکستان آگے تب جائے گا جب عوامی منتخب حکومت آ کر عوامی مفاد میں فیصلے کرے گی. اب تک